وہ सहाबी जिनको जिन्नात ने शहीद किया। वीडियो में जानिए सबसे पहला जिन कौन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम ख़ातिन व हज़रात, जिन्नात का वजूद कुरान मजीद और अहादीस नबवी से साबित है। दुनिया में जिन्नात की मौजूदगी में कोई शुबा नहीं। जिन अल्लाह की मखलूक हैं जिन्हें इंसान की पैदाइश से भी कबल पैदा किया गया था। उस मखलूक के वजूद के तमाम कायल हैं। शेख तकीउद्दीन इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमानों में से किसी ने भी जिन्नात के वजूद का इनकार नहीं किया। अक्सर कुफ़ार भी उनके वजूद के कायल हैं, क्योंकि जिन्नात के वजूद के मुतल्लिक अंबिया कराम के इरशादात हद तवातर तक पहुँचे हुए हैं, जिसका यकीनी तौर पर मालूम होना लाजमी है, जिसको अवाम भी जानते हैं और ख़ास भी। जाहिल फ़लसफ़ियों के मामूली जमात के अलावा जिन्नात का कोई भी इनकार नहीं करता। इस्लामी अकायद में जिनका वजूद मुतफ़िक़ा तस्लीम किया गया है, बल्कि हम अक्सर लोगों को जिन्नात चिमड़ने के बारे में सुनते रहते हैं। और आज की इस वीडियो में जिन्नात के मज़ालिम का एक ऐसा ही अजीब व गरीब वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन से सहाबी हैं कि जिनको जिन्नात ने बेदर्दी से शहीद किया, और क्या वजह बनी थी कि जिन्नात ने एक सहाबी रसूल को बेदर्दी से कत्ल किया, और सहाबी के कत्ल के बाद दफ बजाते हुए जिन्नात ने सहाबा कराम से क्या कहा। ये वीडियो मुकम्मल देखकर आप ये भी जान पाएंगे कि जिन्नात इंसानों पर क्यों और कैसे काबिज होते हैं। नाज़रीन, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में कई आलम तख्लीक किए, और इस ज़मीन पर ऐसी मखलूक़ात हैं जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया कराम और रसूल मबूस फरमाए, और अल्लाह ताला की इस मखलूक़ात में इंसान और जिन भी हैं। अल्लाह ने जिन्नात इंसानों की नज़रों से पोशीदा कर दिए, और ज़मीन पर इंसानों को उतारने से पहले ही अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए जिन्नात को शरारतों और फसाद की वजह से मुख्तलिफ जज़ायर और वीरान जगहों में कैद कर दिया था। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह के हुक्म और मुकर्ररा वक्त पूरे होने के बाद जिन्नात कैद से निकल कर दोबारा ज़मीन पर फसाद बर्पा करने लगे थे। बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये भी है कि आप शयातीन जिन्नात को काबू कर लेते और उन्हें सज़ा के तौर पर दोबारा कैद में डाल देते थे। और हाँ, जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है, और कुरान में एक पूरी सूरत सूरह जिन के नाम से मौजूद है। नाज़रीन, सूरह इनाम की आयत नंबर 128 में अल्लाह का यह फरमान भी मिलता है कि रोज़े क़यामत अल्लाह पाक काफिर जिन्नात से फरमाएगा कि तुमने बहुत से इंसानों को अपने कब्ज़ा में लेकर उन्हें राह हक से हटा दिया। ये सुनकर वो तो खामोश रहेंगे, अलबत्ता उनकी पैरवी करने वाले इंसान एतराफ़ करते हुए कहेंगे कि ऐ अल्लाह, हमने एक दूसरे से नफ़ा उठाया, यानी हमने शयातीन जिन्नात की बात मानी और शयातीन जिन्नात ने हमारी दुनिया चमकाई, और आज हम इस रोज़ हशर में आ पहुँचे। ऐ अल्लाह, तूने हमसे वादा फरमाया। मगर नाज़रीन, उनका उस वक्त यह एतराफ़ जुर्म उन्हें कुछ फ़ायदा न देगा, क्योंकि मौत का फ़रिश्ता नज़र आ जाने के बाद इंसान पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर ईमान लाना फ़ायदा नहीं देता, ना ही रोज़े क़यामत ईमान लाना फ़ायदा देगा। नाज़रीन, जिन्नात अब भी इंसानों को बहुत से फ़ायदे पहुँचाते हैं, लेकिन जिन्नात इंसानों को नुकसान ज़्यादा करते हैं। इसीलिए हदीस में जिन्नात की दोस्ती से मना किया गया है। नाज़रीन, जिन्नात के इंसानों पर असरअंदाज होने के वाक़यात भी आए रोज़ हमारे मुशाहिदे में आते हैं। ये इंसानी जिस्म में दाखिल होकर अजीब व गरीब हरकत करते हैं और इंसानों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। लेकिन जिन्नात कैसे इंसानी जिस्म पर हावी होते हैं, एक ऐसा सवाल है जो आम आदमी नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता है। इमाम तैमिया के मुताबिक इंसान जब नेकी से गाफिल होकर बुराई की जानिब राग़िब होता है तो बुरे असरात से मुतासिर होने का ख़तरा और भी बढ़ जाता है। हवस परस्ती और हर वक्त नापाक रहने की वजह से भी जिन्नात इंसान पर गालिब आ जाते हैं, और ऐसे में जिन्नात जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। और हाँ, जिन कई मामलात में इंसानों की तरह होते हैं, वो पसंदीदगी और नापसंदीदगी और अच्छाई या बुराई जैसे जज्बात भी रखते हैं। यह ऐन मुमकिन है कि वो महज आपके चेहरे को ना पसंद करते हो और आपके जिस्म पर कब्जा कर लें। दूसरी जानिब जिन्नात को इंसान से मोहब्बत भी हो सकती है, और किसी को बरहना देखकर भी जिन्नात उसकी जानिब राग़िब हो सकते हैं और इसके जिस्म पर काबिज हो सकते हैं। ये मामला ख़वातीन के साथ ज़्यादा पेश आता है, क्योंकि जिन इंसानों की नज़रों से पोशीदा हैं, इसलिए बाज़-औक़ात हम जाने अनजाने में उनको नुकसान पहुँचा बैठते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी दरख्त की ओट में बैठकर रफ़ा हाजत करते हैं, मगर नहीं जानते कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है, और आप किस अमल से वो नाराज़ हो सकते हैं और बदला लेने के लिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। इसी वजह से गुस्ल खाने में जाने से पहले भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ने का कहा है। जिन्नात बदला लेने की गर्ज से इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं। बल्कि नाज़रीन, एक सहाबी जिनका नाम साद बिन अबादा है, ये सहाबी कबीला खजरज के सरदार थे और खजरज की शाख सादा से ताल्लुक़ रखते थे। आपका शुमार बुलंद पाया सहाबा में शुमार होता है। जाहिलियत में भी आप सरदार थे और आपको सरदारी वरासत में मिली हुई थी। ये सहाबी इस्लाम से कबल 3 बातों, तीर अंदाजी, तैराकी और पढ़ने लिखने में बहुत मशहूर थे। इन 3 महारतों की वजह से आपको कामिल का लक़ब दिया गया था। उन्होंने बैत अक़बा सानिया में इस्लाम कबूल किया। ये बैत चूँकि छुपकर एक पहाड़ी दर्रे में हुई थी, लिहाजा जब वापस होने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकेले अकेले निकल जाओ ताकि दुश्मन को पता न चल सके, लेकिन कुफ़ार को पता चल गया।
جب وہ وہاں پہنچے تو سعد بن عبادہ کو پکڑ لیا اور انہیں بہت مارا اور قریب تھا کہ شہید کر دیتے کہ مطعم بن عدی نے انہیں آ کر چھڑایا اور مدینہ بھجوا دیا۔ یہ وہی مطعم بن عدی ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف سے واپسی پر پناہ دی تھی، اور پھر اس وقت بھی پناہ دی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب سے باہر نکلے تھے۔ اسی لیے بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس وقت مطعم بن عدی فوت ہو چکا تھا، کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور کفار کے ان تمام قیدیوں کے متعلق درخواست کرتا تو خدا کی قسم میں ان سب کو بلا معاوضہ چھوڑ دیتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اگرچہ پہلے 6 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرما رہے، لیکن سعد بن عبادہ کثرت سے کھانے کے تحائف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا کرتے تھے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج اور دیگر صحابہ کو سیراب کرتے تھے۔ کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا امیر مقامی مقرر فرمایا۔ بہرحال ناظرین، یہی صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے مختلف روایات مشہور ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنات نے اس وقت شہید کر دیا تھا جب آپ ایک سوراخ میں پیشاب کر رہے تھے۔ اس سوراخ میں جنات کا ٹھکانہ تھا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس سوراخ سے جنات کی آوازیں بھی سنی کہ ہم نے سعد کو قتل کر دیا، ہم نے سعد کو قتل کر دیا۔ یہ اتنی اونچی اونچی آوازیں تھیں، اور اس وقت جنات شعر پڑھ رہے تھے کہ جس کا مضمون یہ تھا کہ ہم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا اور ہم نے تیر پھینکے جو ان کے دل میں آر پار ہو گئے۔ بلکہ ایک اور صحابی کا بیان ہے، جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے کی کوشش میں کھڑے ہوئے، پھر لوٹ کر کہنے لگے کہ مجھے پشت میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور پھر چند لمحات کے بعد وفات پا گئے۔ جنہوں نے با آواز بلند کہا کہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کیا ہے، انہیں دل پر 2 تیر مارے ہیں اور نشانہ خطا نہیں ہوا۔ یہی روایت محمد ابن سیرین سے بھی مروی ہے، لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت سعد ایک کوڑا کرکٹ والی جگہ پر آئے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ناظرین، جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مسنون دعاؤں سے غفلت نہ برتی جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر موقع کی سب دعائیں روزانہ پڑھی جائیں، بلکہ جب آپ کپڑے تبدیل کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، تاکہ جن آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں۔ جب بستر میں جائیں تو ہمیشہ دائیں طرف پہلو بدل کر سوئیں اور قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں۔ بصورت دیگر جن محض آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے اوپر سو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کا دم گھٹے گا یا آپ کو ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ کوئی چیز پھینکنے یا خود بلند جگہ سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے اللہ کا نام لیا کریں، ہو سکتا ہے اس جگہ جن سو رہا ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھیں اور وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بلکہ ناظرین، ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے 90 دعا لازمی پڑھیں، کیونکہ ٹوائلٹس جنات کے ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے کانوں میں بغیر کسی وجہ کے سیٹیاں بجنے لگیں یا آپ خود کو بیمار محسوس کرنے لگیں اور آپ کو آگ کی بو آ رہی ہو تو آپ جان لیں کہ آپ کے سامنے کوئی جن کھڑا ہے۔ اگر آپ کسی جانور کو دیکھیں اور اس سے آپ کو خوف آئے یا آپ اسے ڈرانے کی کوشش کریں لیکن وہ کوئی رد عمل نہ دے تو سمجھ لیں کہ وہ جن ہے۔ آئینے کے سامنے برہنہ حالت میں کبھی کھڑے مت ہوں، اور ایسی حالت میں کبھی خود کو آئینے میں مت دیکھیں، کیونکہ اس طرح جن آپ پر عاشق ہو سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ تعلق کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اور کوئی بھی آپ کے پاس آئے گا تو اسے نقصان پہنچائیں گے۔ ناظرین، جنوں کی تخلیق کب اور کس طرح ہوئی؟ بعض محققین اور تاریخ داں لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 26-27۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے جس کا ترجمہ ہے، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ابن کثیر ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سلسال خشک مٹی اور جس میں آواز ہو فخار، آگ میں پکی ہوئی مٹی کو ٹھیکری کہتے ہیں۔ مارج سے مراد سب سے پہلا جن ہے جسے ابو الجن کہا جا سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الآدم کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد جنوں کا باپ یا جن بطور جنس کے لیے، جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے۔ لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔ نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، نہ کہ وہ آگ جو لکڑی یا کوئلہ جلانے سے پیدا ہوتی ہے، اور مارج کے معنی ہے خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اس کے جسد خاکی نے گوشت پوست کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی اور آگے اس کی نسل نطفے سے چلی، اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا اور بعد میں اس کی ذریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی اور ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتشی وجود ہی ہے۔ لیکن جس طرح ہم محض ایک تودہ خاک نہیں ہیں، اسی طرح وہ بھی محض شعلہ آتشی نہیں ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ جنوں کو جمعرات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا تھا، جس کی تصدیق
قرآن حکیم نے ان الفاظ سے کی ہے جس کا ترجمہ ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہیں، انہیں بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور قرآن کریم ان دونوں مخلوقات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اہل عرب دور جاہلیت میں بڑے توہم پرست تھے، 360 بتوں کی تو وہ پوجا اور پرستش کرتے ہی تھے، اور اس میں شدت کا یہ عالم تھا کہ ہر خاندان اور قبیلے کا ایک الگ الگ بت ہوا کرتا تھا، کوئی ایک قبیلہ دوسرے کے بت کی پوجا کا مکلف نہ تھا۔ چنانچہ اسی دور میں جب عرب قوم کے لوگ کسی سفر پر روانہ ہوتے تو راستے میں کوئی وادی یا خوفناک بیاباں آ جاتا تو وہاں سے گزرتے وقت یہ الفاظ ادا کر کے گزرتے، میں اس وادی کے سردار اور اس کی قوم کے بے وقوفوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ ان کے خیال سے بیابانوں پر جنات کا تسلط تھا، اور جنوں کے سردار کی اس لیے پناہ طلب کرتے تھے کہ اس کے ماتحت بسنے والے جن کچھ اذیت نہ پہنچائیں۔ مطلب یہ کہ اس قسم کے رسوم اور اقوال سے انسانوں نے ان جنات کو اور بھی زیادہ مغرور بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مخلوق میں سرکشی اور نافرمانی کا بھی مادہ موجود ہے، اور اپنے مادے کی خاصیت کی بنا پر ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آگ کا خاصہ یہی ہے کہ وہ سر اٹھائے اور سوزش اور جلن کو نتیجے میں دکھلائے۔ ناظرین، جنات میں نیک اور بد دونوں اقسام ہوتی ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں اور بد نفس بھی۔ یہ مختلف روپ دھار کر روئے زمین پر وارد ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جن کا نام ابلیس ہے، جو انسان کی دشمنی میں اندھا ہو گیا ہے، اور اس نے نسل آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کی مہلت لے لی ہے۔ یہ وہی ابلیس ہے جس نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح کیا گیا ہے، ترجمہ ہے کہ جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ غرور میں آ گیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت و پھٹکار ہے۔ کہنے لگا، میرے رب، مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن یعنی قیامت تک کی مہلت دے۔ فرمایا، تو مہلت والوں میں سے ہے، متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا، پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجس تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ فرمایا، سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ جن و شیاطین صرف روئے زمین پر ہی اپنے مذموم عزائم پر عمل کر سکتے ہیں، آسمانی دنیا پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفت و شنید کی ٹوہ میں جائیں گے تو ان پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے۔ ہاں، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں دو الفاظ رجیم اور مردود آئے ہیں۔ رجیم کے معنی سنگسار کرنے کے ہیں۔ شیطان کو رجیم اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ آسمانوں پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر شہاب ثاقب برسائے جاتے ہیں۔ اس سے کچھ شیاطین تو اسی وقت جل مرتے ہیں اور جو بچ کر آتے ہیں وہ نجومیوں اور کہانوں سے مل کر شرارت کرتے ہیں۔ ستارے آسمان دنیا کی زینت ہیں، جہاں رات میں وہ مسافروں کی اور اوقات کی رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح جنوں شیاطین کو سبق سکھانے کے لیے گرز کا کام بھی دیتے ہیں۔ جنات میں جہاں بد طینت قسم کا گروہ تھا وہاں اچھے نیک اور بزرگ قسم کے گروہ بھی تھے۔ وہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ان میں ہدایت حاصل کرنے کا عزم اور ولولہ تھا، جس کی اولین مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے، جن کے تابع فرمان رہ کر وہ مشکل سے مشکل امور سر انجام دیتے رہتے تھے۔ دوسری مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت کی ہے، جب ایک مرتبہ ان جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن حکیم سنا تھا۔ اس گروہ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، وہاں اپنی سماعت کو بھی منور کیا اور پھر اپنے قبیلے یا خاندان میں جا کر بڑی حیرت و استجاب کے ساتھ یہ واقعہ سنایا۔ یہ واقعہ مکہ کے قریب وادی نخلا میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا۔ کوئی بہت اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کی بنا پر ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق و مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا یہ واقعہ ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے، اور جنوں کی یہ ٹولی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتلایا۔ مکہ مکرمہ میں حرم کے قریب جہاں یہ وقوعہ پیش آیا وہاں اب مسجد جن بنا دی گئی ہے۔
بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف بھی لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جنات کی شرارتوں اور انتقام سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں سے غفلت کو ختم کر دے۔ اللہ پاک ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرمائے، اور اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنا اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا لیں، تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے، اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیے گا، اور اللہ پاک ہمیں نفس و شیطان کے ہر شر سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔